मैंने ऑन कर दिया है, जरा देखें कि मेरी पिक्चर जी जी नहीं मुझे पता होता ना तो मैं बाकी कोई कुशन है तो बेटा दे दो पूरा, छोटा सा कुशन नहीं। बाकी लाइट सही है आपके लिए, बाकी कम है मगर कोई अब क्या मैं ऊपर से पता करती हूँ। देखिए तो लैंप है। शादा से कहें क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे सारे बच्चों खामोशी से बैठ जाओ प्लीज। इधर जिसने भी बैठना है उसने शोर नहीं करना, ठीक है? आराम से बैठ जाओ। एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले मेरे साथ प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना वमा أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير। मैंने आपके सामने सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 271 की तिलावत की है। आज का जो हमारा दर्स है वो सदके पर है। सदके की फजीलत क्या है, सदके के मानी क्या है, सदका फ़र्ज सदका क्या है और नफल सदका क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने कुरान पाक की आयत से और अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह सदके का
जो है बयान वो इंशाल्लाह बयान कर दीजिए। ये बता दो जिस वक्त दर्स हो रहा हो या कोई तिलावत हो रही हो तो किसी को कोई दूर शरीफ तक भी नहीं पढ़ना चाहिए और आराम से सुनना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह ये भी अल्लाह का जिक्र है और माशाल्लाह हमारी कुछ बहनें हैं और बड़े खुश नसीब हैं जिनके ज़बानों पर अल्लाह ताला का जिक्र चढ़ा हुआ है। तो चूंकि ये अल्लाह ही का जिक्र है और अल्लाह के जिक्र के मानी बयान करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह गौर से सुने और इंशाल्लाह दर्स के बाद आप बेशक अपना जिक्र जो है वो जारी रखें। सनम बेटे थोड़ा सा स्पीकर को चेक करें, आवाज की पता नहीं क्यों बच्चे एक तो तार नहीं हिलाए, तारों पे कदम नहीं, पाँव नहीं रखे। मेरा ख्याल जब पाँव रखते हैं तो उसको होती है। सबसे पहले मैं सबसे माजरत चाहती हूँ, किसी बगैर मतलब कोई वजह होगी तो मैं लेट हो गई हूँ तो आप लोगों को अगर इंतज़ार करना पड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ आपसे। इंशाल्लाह ताला बगैर किसी देर के हम दर्स शुरू करते हैं। शायद आप प्लीज़ आगे आ जाएं, जो होस्टेस होती है वो मैं चाहती हूँ कि आगे बैठा करें, आप यहाँ पे आकर बैठे। तो सुभान अल्लाह, सबसे पहले तो हम सब लोग यहाँ पर इल्म की तलाश में आए हैं। शादा बहन ने हमें बुलाया है कि मेरे घर में कुरान पाक का दर्स होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाते भेजेंगे, हदिया नात होगा, दुआ होगी। तो ये सारी हमारी जो मजलिस है, ये महफिल जो है सुभान अल्लाह, ये हमारे रब के प्यारे जिक्र और उनके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जिक्र से सजाई गई है। अल्लाह ताला इसको अपने अर्श पर कबूल फरमाए और इससे भी बेहतर महफिल अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने अर्श पर सजाकर इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि परवरदिगार फरमाते हैं कि मेरी बंदियों, जब तुम मेरे नाम की, मेरे जिक्र के लिए दौड़ दौड़ कर अपने घरों से आती हो और एक जगह पर इकट्ठे होकर मेरे जिक्र की तलाश में बैठ जाती हो, तो सुभान अल्लाह क्या होता है कि फरिश्तों का नज़ूल है और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुमसे एक बेहतर महफिल सजाता हूँ और वहाँ पर तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तो कितनी बड़ी शान है हमारे लिए कि हम क्या और हमारा जिक्र क्या, और इससे बेहतर महफिल परवरदिगार ने अर्श पर सजा रखी है। और इस वक्त शादा का घर अर्श वालों को ऐसे नजर आ रहा है, आसमानी मखलूक को ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे ये रोशन है, ऐसे ये मुनव्वर है, चमक रहा है, जैसे हम अपने घरों से या अपने इस जमीन से आसमान के चमकते हुए सितारों को देखते हैं। तो फरिश्ते पूछते हैं कि परवरदिगार तेरे दूसरे घरों में से इस घर की क्या खूबी है, क्या खसूसियत है कि आज ये घर ऐसे रोशन है जैसे सितारे चमक रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे इस घर में मेरी बंदी ने, शाहदा ने, उसका नाम लेते हैं, उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी महफिल रचाई है, मेरे जिक्र की महफिल रचाई है और वो कुरान के मानी बयान वहाँ हो रहे हैं। और सुभान अल्लाह, जिस घर में बैठकर कुरान के मानी बयान किए जाते हैं, हदीस पाक में है कि जिस घर में या जहाँ भी बैठकर आप कुरान पढ़ते हैं और उसके मानी बयान करते हैं, यानी जैसे हम तफसीर बयान करते हैं, पहले मानी होते हैं फिर उसकी डिटेल में जाते हैं, तफसीर बयान करते हैं आज की, तो वो परवरदिगार फरमाते हैं कि उनको सकीना घेर लेती है, आसमान से सकीना नाज़िल होती है जो उनको घेर लेती है और रहमत के फरिश्ते उन पर आते हैं, दुरूद व पाक पढ़ते हैं, सलाम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक और इल्म की सुभान अल्लाह। सारी रात पूछा गया, सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स है जिसे हम जानते हैं कि वो सिर्फ फर्ज नमाज़ें पढ़ता है और फर्ज रोजे रखता है, लेकिन वो सुबह बैठ जाता है और लोगों को इल्म सिखाता है, दीन का इल्म सिखाता है। और एक शख्स हम जानते हैं तो वो पूरी रात इबादत करता है, नमाज मुसल्ले पे देखते हैं और सारा दिन रोजा रख लेता है। तो कौन शख्स उनमें बेहतर है? एक आबिद है और एक आलिम है, इल्म सिखाता है और एक आबिद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म सिखाता है, फर्ज करता है नमाज रोजे, मगर इल्म पढ़ता है और सिखाता है लोगों को, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मेरी मिसाल तुम किसी अदना पर, तुम में से किसी मामूली से मेरे सुहाबी पर जो फजीलत मेरी है और जो वो मामूली से सुहाबी की है, इस तरह से समझो कि इल्म की इतनी फजीलत है। और सुभान अल्लाह, इल्म की तलाश में जब हम निकलते हैं तो उसके लिए जो इल्म का, जैसे इन्होंने शादा ने महफिल रखी है और हम सबको बुलाया है और हम इकट्ठे हुए हैं, तो शादा के लिए इस वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है समुद्री मखलूक को भी और ज़मीनी मखलूक को भी और आसमानी मखलूक को भी, और जितनी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई है, चींटियों को उनके बिलों में भी और मछलियों को दरियाओं में भी, कि इसके लिए इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि इन्होंने ये मेरी महफिल रचाई है। और यहाँ पर ये जो जिक्र है हमारा और कोई तलक नहीं, सिर्फ मेरा, हमारे रब के जिक्र के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अभी जो मैंने आयत पढ़ी इसका तर्जुमा बयान करती हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए हबीब, तुम जितना खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, अल्लाह इसे बखूबी जानता है। जालिमों का कोई मददगार नहीं है। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा यानी छुपा छुपा के मस्कीनों को दे दो
تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو تھی آیات جن کا میں نے ترجمہ کیا اور اب انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتی ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخصوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. 7 شخصوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ اس دن کہ اس کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت کے دن صرف سایہ ہوگا تو عرش کا ہوگا, کیونکہ درخت وغیرہ سب ختم ہو چکے ہوں گے, فراہم ہو چکے ہوں گے. تو فرماتے ہیں عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا نمبر 1 عادل بادشاہ, جس کو اللہ نے بادشاہی دی, حکومت دی, اور اس نے انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ اپنی حکومت کا جو بھی عرصہ تھا وہ گزارا. اس کے بعد دوسرا ہوگا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شریعت کے مطابق عمل کرے, یعنی شریعت کی فرما برداری کرے. یعنی آپ لوگ جو ینگ ہیں بیٹا, ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جوانی میں جب آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیں اور اپنے آپ کو کریکشن میں لے جائیں اور اپنی غلطیاں کوتاہیوں کو دور کریں, اپنے وقت کو فضول برباد ہونے سے بچائیں, تو جوانی کی جو توبہ ہے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ماشاءاللہ ہمت بھی ہوتی ہے اور ابھی زندگی بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑی عمر لمبی پڑی ہوئی ہے, تو جوانی کی جو عبادت ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جوان ہے اور اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, اور اگر لڑکی ہے تو ظاہر اس کا دل اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھیں. ہم میں سے جو بھی ہے ہماری یہ محبت اللہ کے لیے ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے فضل سے عرش کے نیچے کھڑی ہوں گی. ہم ایک دوسرے کو پہچان رہی ہوں گی کہ اللہ نے ہمیں, چاہے ایک مشرق میں ہوگی چاہے مغرب میں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا, ان دوستوں کو, ان سہیلیوں کو جن کی محبت اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی. تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم عرش کے نیچے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے, اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے وعدوں میں. تو انشاءاللہ ہم عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر فرماتے ہیں اچھا اسی پر, یعنی وہ جو 2 محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں, اللہ کی محبت کے لیے ہی وہ جدا ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے, نکلنے کے وقت, جانے کے وقت تک وہ شخص, اور جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رو دے. کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے نا کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کوئی بات ہمیں سوچ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی کوئی کوتاہی یاد آ جاتی ہے, اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں, اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں, اور تنہائی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے, یا اللہ اب میں تیرے سوا میرے گناہ کوئی بخشنے والا نہیں, اپنی رحمتوں میں مجھے ڈھانپ لے. یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نعمت یاد آ جاتی ہے اور یاد آتا ہے کہ میں اتنی اس وقت مجھ میں ذرا بھی سینس نہیں تھی, عقل نہیں تھی, میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کیا جس طرح میرے رب نے مجھے نعمت دی تھی. تو اپنی کوئی بھی قصور یاد آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت یاد آ جاتی ہے تو ہم رو دیتے ہیں, اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے ہمارے پروردگار کے. تو فرماتے ہیں وہ شخص بھی, وہ اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ بھی عرش کے نیچے کھڑا ہوگا, کیونکہ اللہ پاک وہ دونوں آنسو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں کہ میری بندی تو نہ گھبرا, تو نے احساس کر لیا نا, تو آپ دیکھ کہ میں تجھے کس طرح سے بخشوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دیتا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے جب دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی. یعنی وہ بھی جو اپنے صدقوں کو چھپا کر دیتا ہے دنیا میں, وہ بھی عرش کے نیچے انشاءاللہ کھڑی ہوگی, اور اس نے اتنا رازداری سے دیا کہ اس کے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا بائیں ہاتھ کو کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا. اس طرح سے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مٹھی میں دیتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کیا دیا ہے اور کتنا دیا ہے. سبحان اللہ. اور ایک وہ شخص کے جسے ایک بہت حسین خوبصورت عورت ہے اور بڑی ویل نون فیملی سے اس کا تعلق ہے, آئی گئی نہیں ہے, اور وہ کسی شخص کو بدکاری کے لیے بلاتی ہے کہ تو آ, میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس تنہائی میں آ, اور وہ شخص اسے پسند بھی وہ کرتا ہے کہ ہاں اتنی خوبصورت ہے, اتنی جمال والی ہے, اتنی پروکار ہے, اتنے اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے, منصب و جمال والے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو وہ کون سی عورت ہے جو بڑی ویل نون فیملی سے تعلق رکھتی ہے,
اور وہ اسے اس کا دل چاہتا ہے, اسے کہتی ہے کہ تو آ میرے پاس تنہائی میں تجھ سے اپنا مطلب نکالنا چاہتی ہوں. تو وہ کہتا ہے مجھے رب العالمین کا ڈر ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے. تو یہ 7 طرح کے شخص جو ہوں گے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سبحان اللہ. مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی. ہوا یہ کہ جب پہلے زمین یہ ہماری جو بنی جس پر ہم ہیں تو یہ اس میں اتنا یہ کھڑی نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جیسے ہل رہی تھی, اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا. تو ٹھہراؤ نہ ہوتا تو ہم کیسے آباد ہوتے, ابھی ہم نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جیسے کیل نہیں ٹانگتے تھے, پہاڑوں کو پوری زمین میں پھیلا دیا اور کیلوں کی طرح ٹانگ دیا. جب کیلوں کی طرح ٹانگ دیا تو پہاڑ جتنے ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ نیچے پھیلے ہوئے ہیں. جب پہاڑ ٹانگ دیے تو زمین ٹھہر گئی. تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا, بڑے حیران ہوئے فرشتے. انہوں نے کہا پروردگار کیا ان پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی مضبوط شے آپ نے بنائی ہے؟ ہمارا نہیں خیال کہ ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی مضبوط شے آپ نے تخلیق فرمائی ہے, بنائی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں میں نے بنائی ہے, اور وہ ہے لوہا جو پہاڑوں کو کاٹ سکتا ہے. انہوں نے پھر عرض کیا یا رب پھر لوہے سے زیادہ تو کوئی چیز مضبوط نہیں ہوگی. پروردگار نے فرمایا ہاں آگ ہے جو لوہے کو پگھلا سکتی ہے. انہوں نے کہا تو پھر آگ سے بڑھ کر سخت کوئی چیز نہیں ہوگی. فرمایا نہیں, پانی ہے جو اس کو بجھا دے گا. پھر عرض کیا کہ پھر پانی سے زیادہ تو کوئی شے مضبوط نہیں ہوگی. فرمایا ہاں ہوا ہے جو پانی کو بخارات کی شکل میں اڑا کر لے جاتی ہے. یہ جو بادل آتے ہیں جو برستے ہیں یہ ہوا ہی لے جاتی ہے نا, سمندروں سے پانی کو اوپر لے جاتی ہے اور پھر جمع کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور پھر یہ ہم پر برستی ہے. پھر پوچھا کہ یا رب العزت پھر ہوا سے بڑھ کر تو کوئی شے مضبوط نہیں ہو سکتی. فرمایا ہے, اور وہ ابن آدم کی اولاد میں سے جب کوئی دائیں ہاتھ سے صدقہ دے گا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہونے دے گی تو وہ ساری ان پہاڑوں سے, لوہے سے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے, ہر شے سے مضبوط وہ عمل ہوگا, ہر شے سے زیادہ وزنی وہ عمل ہوگا, کیونکہ اس میں ریا نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. اس طرح سے جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو ایک تو اگلے کو جب دیتے ہیں تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہیں ہوتی, وہ نہیں ٹوٹتی, اس کی سیلف کانفیڈنس کو ٹھیس نہیں پہنچتی, سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس نہیں پہنچتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ریا نہیں کرتے, دکھاوا نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پروردگار کے لیے, اپنے رفیق اعلیٰ کے لیے, اپنے رزاق رب جس نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کی توفیق سے آگے دے رہے ہیں. تو ہم یہ دے رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی دکھاوے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کو نہیں بتانا. اور اس لیے وہ اس صدقے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اس میں کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں آتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس بیچارے کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے, اس کی سفید پوشی کا بھرم قائم رہتا ہے. تو یہ حکمتیں ہیں, یہ جو چھپا کے دے رہا صدقہ, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نفلی صدقہ تو پوشیدہ دینا بہتر ہے. جو نفل صدقہ ہے وہ پوشیدہ دینا یعنی چھپا کر دینا, ہائڈ کر کے دینا بہتر ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ اعلانیہ دیں. اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ جو زکوٰۃ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اعلانیہ دیں گے تو پتہ چلے گا جو لوگ نہیں دیتے زکوٰۃ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اتنی فرض ہے, اور جب ہم دیں تو دوسروں کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے یا ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں, ہمارے سونے پر اتنی زکوٰۃ تھی تو ہم نے دی ہے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. اور میں والدین سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بیٹی کی شادی کرے یا بیٹے کی یا بہو کو ڈالے سونا یا بیٹی کو سونا دیں جہیز میں, تو اس کو بتائیں کہ بیٹا اب تمہاری سونا جو ہے نا دونوں طرف سے ڈال کے 7.5 تولے سے اوپر ہو گیا. 7.5 تولے سے اوپر ہے تو اب کیا ہے, کیونکہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا تھا, سونا تو ڈال دیا تھا دونوں طرف سے, مگر زکوٰۃ کا حکم تو کسی نے بھی نہیں دیا تھا. تو چلو ہمارے ماں باپ سے جو غلطی ہو وہ ہم تو نہ دہرائیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر بیٹی یا بہو کو سونا ڈال رہے تو اسے کہیں کہ بیٹا تمہارا سونا 7.5 تولے سے اوپر ہو گیا, اب 1 سال تک اگر تم اس کی مالک رہی, تمہارے پاس پڑا رہا, تو آفٹر 1 ہول ایئر اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے. تو اس زمانے میں اس وقت کے مطابق سونے کو ہم تلوا لیں اور اس کا ویٹ کرا لیں, اور جو اس دن پریزنٹ ڈے کی ٹائم بھاؤ ہوگا, ریٹ ہوگا سونے کا, اس کے مطابق ہم نے دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس اتنے ہی 7.5 تولے سونے کے مطابق کوئی کیش تھا جو بینک میں پڑا رہا,
اور پورا سال گزر گیا تو اس پر بھی اب 2.5% زکوٰۃ ہے. وہ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرے پاس تو سونا ہے یا پیسے ہیں, ضرورت نہیں تھی, پڑا رہا ہے, تو اب جو غریب ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں, جن کے پاس دوائی لینے کو پیسے نہیں, ان کی ذرا دیکھ بھال کر, اس پہ 2.5%, 2.5 کچھ بھی نہیں, اتنی 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ اس کو ادا کر. اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ہسبینڈ نے دینے ہمیں پیسے تو ہم تب دیں, ہسبینڈ دیتا نہیں, وہ کہتا تم جاب نہیں کرتی, میں کہاں سے دوں پیسے زکوٰۃ کے. نہیں, کوئی بھی پیسے نہیں ہے, ہسبینڈ پر کوئی فرض نہیں ہے, جو مالک ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے, ہسبینڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کا یہ کرنا ہے کہ اگر نہیں پیسے تو پھر سونے کے سے ہی کوئی چھوٹا سا زیور جتنا بنتا ہے اس کو ہی نکال دے اور وہ کسی غریب کو دے دے, یا اس کو بیچ کے وہ پیسے بانٹ کے دے دے. اور دینی کسے چاہیے زکوٰۃ؟ اسے دینی چاہیے جو خود صاحب نصاب نہ ہو, یعنی جس پر اگر خود زکوٰۃ واجب آ جاتی ہے, جس کو ہم دے رہے ہیں اس کے پاس بھی اتنا ہے کہ وہ تو خود صاحب نصاب ہے, یا اتنا نہ دے, اگر ہماری بہت زیادہ زکوٰۃ نکل رہی ہے تو ایک کو بھی اتنا نہ پکڑا دے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ بانٹ کے دیں, بیسک چیزوں کے لیے دیں. اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ شادیوں کے لیے لوگ بہت ڈھیر زکوٰۃ ان کی بنتی ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ, وہ ایک گھر کو شادی کے لیے دے دیتے ہیں. نہیں, شادی میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جہیز دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے ہی نہیں, ثابت ہی نہیں, بلکہ لڑکے پر سارا ہے کہ لڑکا بیسک نیڈز اس کو دے. جب رشتہ طے ہو تو حق مہر میں لڑکا بتائے گا کہ میں نے آپ کی بچی کو یہ دینا ہے, تو وہ بیسک نیڈ اس کی آمدنی کے مطابق لڑکا افورڈ کرے, شادی کا پورا خرچہ بھی اور جا کر بھی. یہ ہندوؤں سے رسم جو ہم نے اپنا لی ہے, اس پر ہم اتنے اندھوں کی طرح چل رہے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے, اس کے لیے جہیز کے لیے ضرورت ہے تو زکوٰۃ دے دو. کیوں؟ جب بیٹی کی شادی, تو اللہ نے بیٹی کو اتنا آسان بنایا ہمارے لیے اسلام میں کہ بیٹی پر اس کا جہیز جو ہے ہمارے میں فرض ہی نہیں ہے. فرض ہے تو وراثت ہے, جب ہم مریں گے تو جو چھوڑ کے جائیں گے وہ بیٹی برابر کی شریک ہے, 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ اللہ نے رکھا ہے, وراثت سے ملے گا لیکن جہیز نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اپنی زکوٰۃ کو یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم دے رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو نیڈی ہے, سب سے زیادہ ضرورت مند ہے, جس کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی, جس کے گھر میں آٹا چاول بھی نہیں, جس کے گھر میں کپڑا تن پہ, سردیاں تو گرمی سردی کو بچانے کے لیے اپنے جسم کے لیے صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں, جس کو دوائی کی ضرورت ہے, غریب کو دیکھ کے اپنے رشتہ داروں میں دے, لیکن غریبوں کو دیکھ کے دے. کہ سب سے زیادہ جو ہے جن کے حالات وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ مانگیں گے نہیں کبھی آپ سے, لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تو واقعی سفید پوش ہے, اور ان کے تو خرچے اتنے بیچاروں کے, ان کے تو خرچے بھی, بیسک خرچے بھی نہیں پورے ہو رہے. تو لگژری کے لیے زکوٰۃ نہیں دیں, بیسک نیڈز کے لیے دیں. یہ فرض زکوٰۃ کا ہے. ہاں, نفل آپ کا جس کو دل چاہے آپ ہدیہ کریں, تحفہ کریں, صدقہ کریں, آپ کا دل چاہتا ہے آپ مدد کریں جس کی, لیکن یہ فرض زکوٰۃ کا میں نے بتایا کہ اس کو آپ ضرور ان کو دیں جو بہت مستحق ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ اب ہم صدقے کی کچھ احادیث جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں پلیز. اوپر میرا کاوے والا تھرموس میرے خیال چائے پہ پڑا ہوا ہے کاؤنٹر پہ, کسی کو کہیں عثمان آپ لے آئیں. چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں اسی میں دے دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا, بڑی پیاری حدیث ہے, میں نے آج پڑھا, میں نے اس کو مارک کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں آج رات نکلوں گا, اور نکل کے تو میں صدقہ جو ہے نا, وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے میرے سامنے آیا, میں اس کو اندھیرے میں صدقہ اس کے مٹھی پہ رکھ دوں گا. تو وہ لے کے نکلا, کافی مال لے کے نکلا, کافی پیسے لے کے نکلا. تو جب اندھیرے میں جو اس کو ملا اس میں دے دیے. تو صبح کو چرچا ہونے لگا گاؤں میں کہ رات کو کسی نے نا فلاں چور کو صدقہ دے دیا. چور جو ہے نا اس کی رات کو بڑی موج لگی, گھر سے چوری کے ارادے سے نکلا تھا, وہ فلانا جو چور ہے مشہور تھا. تو رات کو اندھیرا تھا تو کسی نے اس کی مٹھی میں پیسے دے کے چلا گیا. وہ اس نے بھی سن لیا, اس نے کہا اوہو چور کو میں نے پیسے دے دیے, خیر اللہ تیری مرضی, آج رات میں پھر اور صدقہ کروں گا, میرا دل نہیں مانا. دوسری رات نکلا تو ایک رئیس تھا جو بہت امیر تھا, وہ اندھیرے میں اس کو مل گیا تو اس کو صدقہ دے کے آ گیا. وہ صبح پھر چرچا ہونے لگا کہ رات کو ایک آدمی نے کسی کو, ابو فلاں جو امیر ہے, رئیس ہے ہمارے گاؤں کا, اس کے ہاتھ میں پیسے دے کے چلا گیا. اس نے پھر کہا کہ صدقہ تو میرا قبول نہیں ہوا ہوگا,
मैं सुबह फिर जाऊंगा, कल रात फिर करूंगा। तीसरी रात निकला तो दे के सदका किसी को आ गया और सुबह को चर्चा होने लगा गाँव में कि रात को वो जो आवारा औरत है, फाहशा जो पेशा करती है, रात को बदकारी करती है, उसको किसी ने सदका दे दिया अंधेरे में। वो बेचारा कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तेरी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक रात अमीर को दिलवा दिया, एक रात, और मैंने कहा था अल्लाह जिसे तू चाहे उसे तू दिलवाना, और एक रात चोर को और एक रात जानिया को। तो सोया तो ख्वाब में क्या देखता है, फरिश्ता उसे कह रहा है कि तेरे तीनों सदके अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए, बड़ी अच्छी कबूलियत के साथ। लेकिन क्या हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने जानिया को भी दिलवाया। जानिया को इसलिए दिलवाया कि उसके बच्चे थे छोटे और वो बेचारी पेशा करके उनको ला के खिलाती थी, उसका कोई वाली वारिस नहीं था। तो पैसे दिलवा दिए कि ये ले पैसे और अपनी जरूरतें पूरी कर, तुझे अल्लाह ज़िना से महफूज रखेगा। तो तू जानी, शायद कि वो ज़िना से बच जाए, तौबा कर ले। चोर को इसलिए दिया कि वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर वालों के लिए चोरी करता था रात को, तो उसको दिया कि तौबा, शायद कि वो तौबा कर ले और वो इसके लिए पैसे उसके काम आ जाए। और वो जो रईस था उसको इसलिए दिलवाया कि उसने कभी सदका नहीं किया था, कि उसको भी पता चले कि अल्लाह ने जो दिया है लोग इस तरह से भी खर्च करते हैं, दिन को नहीं रात को चोरी आकर अंधेरे में लोग दे जाते हैं, तो उसको भी कुछ हया आए, कुछ शर्म आए, तो शायद वो भी सदका करना शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला के कामों में जो हिकमतें हैं वो हम समझ नहीं सकते। हमें थोड़ा वक्त, हमारा छोटा सा माइंड है और हम सामने जो नजर आता है उसी को देखते हैं और हम कहते हैं हमने ये किया, पता नहीं कबूल भी हुआ कि नहीं, ये किया, पता नहीं कबूल भी हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारा इल्म भी बहुत महदूद है और हमारा जो है वो जहन वो भी बहुत छोटा है। तो सुभान अल्लाह ये है कि अल्लाह ताला की हम खुलूस दिल से करें और आगे अल्लाह पाक पर छोड़ दें। अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं, वो किस तरह से उसे कबूल फरमाते हैं, किस तरह से उनकी हिकमतें हैं, सुभान अल्लाह। इसी अबू हुरैरा से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी जंगल में जा रहा था। बड़ी प्यारी यह हदीस है जो मैं आपके सामने आज इंशाल्लाह बयान करती हूँ। फरमाते हैं एक आदमी जंगल में जा रहा था, इसने बादल से एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था फलां शख्स के बाग को पानी दो, सिराब करो। बादल आया और बादल से आवाज आ रही है कि फलां शख्स के बाग को जाके सिराब करो, यानी पानी दो। वो बादल एक तरफ चला, फिर वहां पथरीली जमीन पर बरसा, फिर एक नाली ने वो सब पानी जमा कर लिया, यानी ऐसा वक्त वो बादल गया, एक पथरीली जमीन पर बसा और ऐसे हुआ जैसे उसके आले दुआले ना एक बाढ़ सी लग गई है, वो पानी महफूज हो गया है। तो थोड़ी देर में वो देखता है कि एक आदमी आया और उसने बेलचा पकड़ा हुआ है, उसको जैसे पता था, उसने थोड़ा सा रास्ता बनाया और पानी निकाल कर अपने बाग को देना शुरू हो गया। जब देना शुरू हो गया तो उस आदमी ने पूछा, ये आदमी जिसने बादल से आवाज सुनी थी और ये फॉलो कर रहा था बादल को, पहुंचा तो उसने कहा आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। तो उसने कहा कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि यही नाम मैंने बादल से सुना था, एक बदली आई थी और उसमें ये आवाज आ रही थी कि फलां आदमी के तुम्हारा नाम लेके उसके बाग को पानी दो। तो तुम ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो अल्लाह ताला ने खास कर बादल सिर्फ तेरे बाग के लिए भेजा है। तो उसने कहा कि ये राज था, मगर अब अल्लाह ने खोल दिया है तो मैं तुझे बताता हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि जब मेरी आमदनी आती है तो मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूँ। इस बाग से जितनी भी इनकम आती है ना, तो मैं 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेता हूँ। एक हिस्सा मैं अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, सारे मस्कीनों, यतीमों, अपने जो रिश्तेदार हैं, जो मुस्तहिक है उसको दे देता हूँ। एक हिस्सा मैं अपने घर वालों को देता हूँ ताकि वो पूरा साल इसका खाते रहें, और तीसरा हिस्सा जो है उसको मैं इसी बाग पर जब दोबारा इसको लगाने होती है, इसकी काश्त करनी होती है, तो इस पर मैं इसके लिए रख देता हूँ, खर्चे के लिए, क्योंकि खर्चा भी चाहिए होता है ना। तो सुभान अल्लाह, उसने कहा कि फिर तभी तेरे अल्लाह पाक को इतना पसंद है तेरा ये तीसरा हिस्सा निकालना कि बादल को हुक्म हुआ कि जा उस आदमी के बाग को सिराब कर। कितना प्यारे उनके दिल थे, कितने बड़े बड़े उनके दिल थे, और अल्लाह सुब्हान ताला भी किसी शय को जाया नहीं करते, सुभान अल्लाह। इसको मुस्लिम ने रवायत किया है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनके एक गुलाम थे जिनको उन्होंने आज़ाद कर दिया था। तो वो ये रवायत बयान करते हैं, कहते हैं कि उम्मे सलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन, उनको कहीं से तोहफा आया और वो गोश्त का भुजा हुआ टुकड़ा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे का गोश्त बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा अपनी कनीज से कि जाओ इसको छुपा के रख दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनके लिए हम उन्हें पेश करेंगे। कनीज ने रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक साइल आया और उसने कहा कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह पाक आप पर बरकतें नाज़िल फरमाए,
مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. تو حضرت ام سلمہ کے پاس اور کوئی شے نہیں تھی جو اس کو دے دیتی. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے. تو وہ سائل چلا گیا, یعنی خالی ہاتھ چلا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ ہے. اور آپ نے کنیز سے کہا کہ جا کے وہ گوشت لے کے آ. جب کنیز لے کے آئی تو وہ طباق میں وہ پڑا ہوا تھا, طباق ایک جو ہوتا ہے نا جس میں رکھتے تھے, تو وہ جب اٹھایا تو وہ پتھر کا ایک ٹکڑا بن چکا تھا. گوشت کی بجائے پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ سائل آیا تھا اور تم نے اسے انکار کر دیا تھا, حالانکہ تمہارے گھر میں صدقے کے لیے پڑا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ جب ہم صدقہ نہیں کرتے اور ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں, اور یہی کچھ ہوتا ہے. اور وہ تو گوشت کا ٹکڑا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا, پتھر بنا دیا. ہمارے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے, جب ہمارے پاس ہے اور ہم اپنے دل کی تنگی کی وجہ سے نہیں خرچ کرتے تو اس میں برکت اٹھ جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ سیونگ نہیں ہو رہی, برکت کوئی نہیں, کوئی سیونگ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حقداروں کا حق اس میں سے نہیں نکال رہے ہیں جیسا کہ حق نکالنا چاہیے جیسے کہ چاہیے تھا کہ نکالتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسے آدمی کی خبر دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند ہے. یعنی بتاؤں کہ اللہ پاک کے حساب سے, اللہ پاک کے قریب مرتبے کے لحاظ سے کس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا آپ نے وہ شخص جو اللہ کے نام سے سوال کیا جاتا ہے یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسے آدمی کی خبر دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے مرتبے کے لحاظ سے بدترین ہے. کہا گیا کہ کون؟ فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے نام سے سوال کیا جائے اور وہ اس کو انکار کر دے. اور خاص کر پاکستان میں ہم جاتے ہیں تو بہت سے فقیر آتے ہیں اور اللہ کے نام لے کر ہی مانگتے ہیں, تو ہم تنگ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی بابا معاف کرو. حالانکہ 2-4 روپے 5-10 روپے 20 روپے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہاں پہ چونکہ اور ہوتا بھی ہے, اریٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن حکم کیا ہے کہ جب ہم سے کوئی مانگے اور یہ کبھی نہ دیکھیں کہ مسلمان مانگ رہا ہے یا کافر, کیونکہ ہم یہاں ہیں جہاں بھی کبھی کبھی بیگر ہوتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ہے $1 ہے 2 ہے اس کو دے دے, اور اس کو مت جھڑکیں, مت اس کو کہیں کہ یو آر اے ینگ مین, جوان ہو جا کے محنت کرو. وہ اللہ کے درمیان, اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. قیامت میں ان سے سوال ہوگا کیونکہ ان کو نہیں چاہیے اگر ان کو ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم سے کوئی مانگے تو ہمیں ہمارا یہ حق ہے کہ جو ہمارے پاس توفیق ہے وہ اس کو دے دیں. لیکن وہ سائدہ باجی ہمارے ادھر گھر کے پاس ایک ہوتا ہے, لیکن وہ میں نے دیکھا کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں نا, مانگتا ہے لوگوں سے پیسے, لیکن تو کیا ہمیں دے دینا چاہیے؟ بالکل دے دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہاں حکم ہو رہا ہے کہ ہم سے کوئی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے تو ہم اس کو دے دیں. ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑا دے دیں, بلکہ اس کو کھانا وانا دے دیں, کچھ اسے کہیں کہ کھانا دے دیتی ہوں, بریڈ دے دیتی ہوں, کوئی کھانا دے دیں. پیسے تھوڑے دینے تو $1 دے دیں, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اسے جج نہ کریں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے, وہ واقعی بھوکا ہے یا وہ ڈرگ لے گا. آپ بیٹے باتیں بعد میں کریں. اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد صدقہ کر لو کیونکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, صدقے سے بلا نہیں بڑھتی. ہوتا یہ ہے کہ نیچے سے ہم نے صدقہ کیا, اوپر سے ہمارے مقدر میں اس کی جو بلا تھی, کوئی ایکسیڈنٹ تھا, کوئی کچھ ہونا تھا برا, وہ آ رہی ہے, بلا نازل ہو رہی ہے, اور نیچے سے ہمارا صدقہ جا رہا ہے. صدقہ, دعا, نماز یہ سب بلا سے لڑتے ہیں. تو نیچے سے ہماری دعا جا رہی ہے, ہمارا صدقہ جا رہا ہے, رستے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین صدقے کی وجہ سے ایک چھوٹا سا نقصان ہمارا ہو جاتا ہے. گاڑی کا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گھر کی چیز ٹوٹ گئی, کوئی ایسا ہو گیا کہ ہمارا دل خراب ہو گیا, لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بڑی مصیبت ہم سے ٹال دی تھی. اس صدقہ کی فضیلت سے اللہ نے ہماری جانوں کو محفوظ رکھ لیا. ہمارے مال گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن ہماری جانیں محفوظ رہیں. تو کبھی نہ گھبرائیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہمارا نقصان ہو گیا, کیونکہ وہ ہماری جان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا نقصان کر دیا, لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا. تو صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مہینے بعد پاکستان پیسے بھیجے. صدقہ تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہر گھر سے نکلتا ہی ہے, لیکن طریقہ یہ بتاؤں کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں, اور ہر روز تو ایک جو صدقہ ہم نے نکالا اٹھے اور ہم نے نکال کے رکھ دیا, ایک باکس بنا لیں, کیونکہ یہاں پر تو ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی بیگر آئے یا کوئی ضرورت مند آئے, تو ایک باکس بنا لیں, اس پر لکھے, اور بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے کہ یہ چیریٹی کا باکس ہے, اس میں پیسے ڈالو. ان کو بھی کہے کہ اپنے پاکٹ منی سے جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ ڈالو, جو بھی ڈال سکتے ہو وہ ڈلوائیں.
اور اٹھیں اور ایک روٹین بنائیں کہ اللہ کے فضل سے نماز پڑھی ہے, نماز پڑھ کے کیا کام کرنا ہے, دوسرا صدقہ نکالنا ہے. تو ہم صدقہ نکال کے اس باکس میں ڈال دیں اور پھر مہینے بعد 2 میں تھوڑا جمع کر لیں. پھر آپ نے سب سے پہلے جو سفید پوش انتہائی نیڈی رشتہ دار ہے ان کا حق ہے اس صدقے پر, ٹھیک ہے, اور ان کو دینے کے بعد پھر جو دور کے رشتہ دار ان کو دیکھیں, پھر اس کے بعد مسکینوں, غریبوں اور بیواؤں کا حق آتا ہے. سب سے پہلے اپنے خیش رشتہ دار جو بہت مشکل میں ہے ان کا حق ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو وہ فرشتہ, جو 2 فرشتے ہیں سورج کے ساتھ, ایک کہتا ہے یا اللہ تیری راہ میں جنہوں نے صدقہ نکالا ان پر اپنی رحمت برسا اور ان کے رزق میں برکتیں ڈال. دوسرا کہتا ہے آمین. اور جب ہم نہیں نکالتے تو ایک کہتا ہے یا اللہ تیرے بندی اٹھی, اس نے کوئی صدقہ نہیں کیا, تیرے بندے نے کوئی صدقہ نہیں کیا, ان کے رزق برکتیں اٹھا لے. دوسرا کہتا ہے آمین. تو یہ روزانہ کا صدقہ پلیز بنا لے, ایک ہیبٹ بنائے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی کرے, اور خود بھی جو توفیق ہے, ڈالر ہے, 2 ہے, 5 ہے, اور دل تنگ سے نہ ڈالے. یہ دیکھیں کہ میں نے جو ڈالا نا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے واپس کر دینا ہے زیادہ برکتوں کے ساتھ. 10 کا تو منیمم وعدہ ہے نا, لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں یہ سوچ کر ڈالیں کہ میرا یہ کہیں کام نہیں ہونے والا. پلیز پیچھے باتیں ہو رہی ہیں, اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو پھر ہم 10 بعد میں کر لیں گے. اگر باجی کسی کو ہم دیں, صدقہ دیں, اور اوپر بچوں کو جا کے شور نہ کریں. میں نے کہا بھی تھا کہ بچوں کو بالکل ڈسپلن کریں پلیز. کسی کے گھر بھیجیں یا کسی کو دیں, وہ بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ اس کو بھیجیں جو واقعی نیڈی ہے. آپ ویلا کو نہیں بھیجیں, ویلا تو مائنڈ کرے گا مجھے کیوں صدقہ بھیجا ہے. تو آپ اس کو دیں جو واقعی بالکل مستحق تھا, جس کو واقعی اس چیز کی خواہش تھی ہمارے صدقے کی, اس کو دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا. پاک کمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک کمائی ہی قبول فرماتے ہیں, پیور, جس میں کسی طرح کا کوئی سود نہیں شامل, کوئی غلط کمائی نہیں, غلط طریقے سے نہیں کمائی گئی. تو فرماتے ہیں کہ کھجور, جس نے پاک کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا, اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں, پھر اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھیرے کو پالتا ہے. عربوں کو گھوڑے کا بہت شوق تھا نا, تو حدیث پاک میں ہمیں اونٹ اور گھوڑے کی بہت مثالیں ملیں گی. تو فرماتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے پاس اتنا تھوڑا تھا کہ ایک کھجور ہم نے کسی کو دے دی, مگر صدق دل سے دی اور کچھ بھی نہیں تھے, تو پروردگار اس کو اپنے دائیں ہاتھ, اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں, تو فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں اسے قبول فرماتے ہیں, اور پھر اس کو پالتے ہیں. اس صدقے کو پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں, ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے, فرمایا عربوں میں سے, جیسے تم اپنے بچیرے کو, گھوڑے کے بچے کو وہ بڑی خدمت کر کے پالتے ہیں, جیسے ہمارے اپنے بچے کو پالتے ہیں, اس طرح سے مالشیں کر کے, اچھا کھانا دے کے کہ نسلی گھوڑا ہے اور اس پر ہم سواری کریں گے. تو وہ بچیرے کو بہت کتنے سال اس کی خدمت کرتے ہیں, پھر وہ بن کے گھوڑا بنتا ہے. فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے بچیرے کو پالتے ہو, اس طرح اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس صدقے کو پالتے ہیں جو ایک کھجور تھی. اور فرمایا کہ اتنا بڑا وہ ثواب ہو جاتا ہے کہ اس کا احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. احد پہاڑ تو جنہوں خوش نصیبوں نے دیکھا ہوا اندازہ ہوگا, اتنا بڑا وہ صدقہ ہو جائے گا. ایک کھجور کے جو صدقہ کیا تھا صدق دل سے, احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے. اب جن کے پاس کچھ بھی نہیں, پیسے نہیں, تو ہم کیا کریں؟ ضروری نہیں کہ پیسے صدقہ ہے, تو ہم جانتے ہیں کیا کیا صدقہ ہے. فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے, یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تکبیر صدقہ ہے, اللہ اکبر کہا صدقہ ہے. ہر حمد صدقہ ہے, تحمید صدقہ ہے, الحمدللہ کہا یہ بھی صدقہ ہے. پھر ہر تحلیل صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہا وہ بھی صدقہ ہے. نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے, بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, یعنی میاں بیوی آپس میں ملے ہیں, ہم بستری کی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاص کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں, ہم لطف اٹھاتے ہیں اور اس پر ہمیں ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کی جگہ جاؤ, اپنا نطفہ ڈالو, تو وہاں پہ گناہ کی سزا ہے, زنا ہو جائے گا. تو جب سزا ہے گناہ پہ رکھنے کے لیے, تو جب پاکیزہ اور حلال بیوی کے پاس جاؤ گے تو ثواب کی کیوں نہیں ملے گا؟ تو اسی لیے ثواب ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بچے دیتے ہیں وہ نیک مسلمان, نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے, تو اس پر بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا. پرانے زمانے کی بات تھی کہ گزر رہا تھا تو ایک درخت کی ٹہنی گری ہوئی تھی رستے میں, سڑک پہ پڑی ہوئی تھی. تو اس نے وہ اٹھائی اور اس کو
پیچھے کر دیا. اس نے سوچا کہ آنے والے مسافروں کو تکلیف ہوگی تو اس نے اٹھا کر ذرا پیچھے راستے سے پیچھے کر دی. سبحان اللہ. اس نے کہا میں مسلمانوں کے راستہ سے اس کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ وہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. یعنی چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں سبحان اللہ ان میں کتنی برکتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ اس میں چین سے پھرتا ہے. فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص اس نے کیا عمل کیا, اس کو جنت میں دوزخ میں بھی دکھاتے تھے جنت میں بھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ چین سے پھر رہا ہے ایک درخت کو کاٹنے کی وجہ سے جو راستہ میں مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا. روایت کیا اس کو مسلم نے. اس شخص نے کیا کیا تھا زندگی میں اور تو کوئی بڑے بڑے کام نہیں کیے تھے. ایک درخت تھا جو مسلمان جب گزرتے تھے تو بہت نیچے آیا ہوا تھا تو اس نے سوچا یہ تو بہت مسافروں کو تکلیف دیتا ہے. اس نے وہاں سے وہ ٹہنی کاٹ دی. ایک ٹہنی کاٹنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ. کھانا بہترین صدقہ ہے کھانا کھلانا. اور اس میں ضروری نہیں کہ محتاجوں کو, مہمانوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں رحمان کی عبادت کرو, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام پھیلاؤ. یہ میری بہنوں ہمارے اس ملک میں بہت ضروری ہے. بلکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ہم سلام کرتے ہیں نا جب ہمیں کوئی نظر آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ حجاب ہے یا دیکھ لیتے ہیں یہ مسلمان تو ہم سلام کر دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی سلام نہیں کرتا. وہاں پر بازاروں میں جہاں آپ سلام کریں تو وہ بڑے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں مجھے سلام کر رہی ہے. تو ہم لوگوں کی یہاں پہ عادت الحمدللہ بہتر ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں بھی جائیں تو انہیں بھی بتائیں اپنے رشتہ داروں کو بھی کہ سلام کو عام پھیلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. تو فرمایا سلام کو عام پھیلاؤ, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ. روایت کس کو ترمذی نے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ تو ہمارے, اس کے لیے دولت تو نہیں ضروری کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے ہمیں دولت کی تو ضرورت نہیں ہے. سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول ام سعد فوت ہو گئی ہیں. ایک صحابی تھے وہ گھر میں نہیں تھے تو جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی ماں جو ہے وہ فوت ہو گئی. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ سعد بن عبادہ ان کا نام ہے اور ان کی ماں کو ام سعد کہتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے, میں کون سا صدقہ کروں کہ ان کو ثواب پہنچے. آپ نے فرمایا پانی. اس نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کا ہے. تو روایت اس کو نسائی نے. یعنی اپنے جانے والے پیاروں کے لیے بھی ہم صدقہ کریں, ان کو بھی یاد رکھیں اپنے نیک اعمال میں. کل کو کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا. بس یہ تو سرائے ہے, ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے. یہ دنیا ایک سرائے ہے, یہاں مستقل ٹھکانے کے لیے نہ تو کوئی آج تک آیا ہے نہ آئے گا. تو آج ہم جو کچھ کریں گے اپنے بزرگوں کے لیے کل ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کو دکھا کے کریں کیونکہ اس ملک میں ان بیچاروں کو کہاں سے پتہ چلے گا. ان کو مائیں بتائیں کہ بیٹا یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تمہاری نانی کے لیے, نانا کے لیے, یہ اصال ثواب کر رہی ہوں, یہ فلاں کو اتنا راشن بھجوا رہی ہوں, فلاں کو کپڑے لے کے دے رہی ہوں, کوئی جا نماز کسی کو دے دیا, کوئی قرآن پاک دے دیا, کوئی کسی کی مدد کر دی اور کہا یا اللہ یہ ثواب میرے فلاں جو بزرگ ہیں یا میرے والدین ہیں یا جو بھی پیارے ہیں ان کو پہنچا دیں. تو یہ اصال ثواب ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جو ہم بوئیں گے کل انشاءاللہ کاٹیں گے. ہم انشاءاللہ ہم بچوں کے سامنے کریں گے تو ان کو بھی عادت پڑے گی. کل ہمارے لیے بھی بیٹھ کے کوئی دعا کر رہا ہوگا, کوئی ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہوگا. تو پانی بہترین جو ہے جانے والوں کے لیے اگر کہیں پانی کا انتظام کرا دے تو وہ بہترین صدقہ ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے پن کی حالت میں جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنے کپڑے ہیں کہ باری بھی نہیں آتی ہوگی بعض دفعہ, اور دیکھا کہ پاکستان میں گئے ہیں یا یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں افریقن بچے, کتنے غریب ملک ہیں جن کے چمڑے خالی ننگے بدن ہوتے ہیں, کوئی کپڑا نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کسی کو بالکل دے سکتے ہیں, غیر مسلموں کو بھی دیں, مگر میک شور کریں کہ ان تک ہمارا صدقہ پہنچتا ہے. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے پن کی حالت میں جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اللہ اس کو سبز لباس جنت میں پہنائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جو مسلمان کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا. جو شخص پیاس کی حالت میں کسی مسلمان شخص کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگی ہوئی شراب سے پلائے گا. روایت کے اس کو ابو داؤد ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے
क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे अपने किसी बंदे या बंदी से और पूछेंगे ओ फलानी, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे या आदम की बेटी, मैं बीमार हुआ और तू मेरा पता भी करने ना आई। और वो अल्लाह का बंदा कहेगा परवरदिगार तू कब बीमार हुआ था, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार हो सकता है। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे अपने एक उसी का कोई रिश्तेदार होगा, उसी का कोई जानने वाला होगा, उसी का कोई दोस्त होगा, फलां शख्स या फलां बंदी मेरी बीमार हुई थी और अगर तू वहां जाता तो मेरी रहमत को उसके पास पाता, तू मुझे उसके पास मौजूद पाता। फिर इसी तरह मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी भी ना पिलाया। उसने कहना या रब्बुल इज़्ज़त आपने कब पानी मांगा और आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कब प्यासे थे। अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं, मेरा फलाना बंदा बहुत प्यासा था, तेरे पास आया, तूने उसे पानी तक ना पूछा। तो ये इग्नोर ना करें, जब हमारे पास कोई आता है ये ना समझे कि इसको मैंने क्या पानी पूछा, ये तो पी के आया होगा, कम से कम पानी तो जरूर ही दे दे, साथ बातों में दे दे। आप तो बाटले हैं कि ये बाटल ले ले, आप जल्दी में गए तो पानी तो पीते जाए। फिर मैं इसी तरह मैंने भूखा था, तुमसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना भी ना दिया। परवरदिगार तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे खाना कैसे खिलाता। वो परवरदिगार फरमाएंगे मेरा फलां बंदा या बंदी, हाँ वो भूखी थी, तुमने उसे खाना तक ना खिलाया, बल्कि यहाँ ये ऐसा है कि उसने खाना मांगा था और तुमने खाना भी ना खिलाया। तो कभी भी हो सकता है कि हमारे पे भी ऐसा वक्त आया हो कि हमने किसी को इग्नोर किया हो। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला के लिए खाना खिलाया जाए, लोगों को पानी पिलाया जाए, जो जो हमारे पास है उससे आज हमने जो कुछ अपने लिए आगे भेजना है वो इंशाल्लाह अल्लाह के पास मौजूद पाएंगे इंशाल्लाह ताला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी ज़बह करो, तो हमने बकरी ज़बह की। बकरी ज़बह की तो मुझे हुक्म देगा कि इसको अल्लाह की राह में बांट दो। तो फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ घर लाए तो मैंने सारी बकरी बांट चुकी थी, सिर्फ उसका एक शाना जो कंधा होता है शोल्डर वो बाकी था। तो आपने आकर पूछा कि आयशा कितनी बाकी बची है। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शोल्डर बाकी बचा है, इसका शाना बाकी बचा है। आपने फरमाया शाने के अलावा सारी बाकी बची है, यानी जो तकसीम कर चुकी हो वो बच गई है हमें, शाने के अलावा शोल्डर हमें नहीं बाकी बचा। शोल्डर तो पड़ा हुआ है, हम खा लेंगे या कोई जो तकसीम कर चुके अल्लाह के राह में वो बाकी बची है। तो सुभान अल्लाह, वाकई जो अगर हम अपने लिए सरमाया आखिरत जमा करना चाहते हैं अपने अल्लाह के अकाउंट में, तो अपने हाथों से जो भी देना चाहे वो दे दे। कल को बच्चों से उम्मीद ना रखे, वो पता नहीं देंगे ना, वो तो उनकी मर्जी है ना। फिर ये है कि बीवी जो है उसके पास अगर कुछ पैसे हैं और खामद जो है वो उसकी जॉब चली गई है या उसके पास जो कमा रहा है इतनी इनकम कम है कि वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो क्या बीवी अपने खामद की मदद करे तो वो भी सदका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दीन इतना आसान है, वो भी सदका है। और मैं आपके सामने हदीस रखती हूँ, ज़ैनब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने कुरान पाक को तरतीब दिया है, जिस तरतीब से हमारे पास कुरान है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह ताला जिनसे राज़ी हुए दिन उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने तरतीब दिया है। तो उनकी बीवी आई और बड़े गरीब थे वो, उनकी बीवी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि औरतों को सदका किया करो, अपने जेवरों को अल्लाह की राह में खर्च किया करो, तो वो आ गई हज़रत ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाती हैं जब मैं दरवाजे पर आई तो हज़रत बिलाल बाहर निकले और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अजीब सी हैबत तारी थी। तो हज़रत बिलाल निकले तो मैंने कहा बिलाल जाके ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि मैं आई हूँ और मेरा नाम ना लेना। और कहती है अंसार की एक और औरत भी वहाँ मौजूद थे, उसने भी इस तरह का मसला पूछना था। तो उसने कहा मेरा नाम ना लेना, मगर जाके पूछो कि क्या हम अपने खामदों पर सदका कर सकते हैं, उनके हालात ठीक नहीं है और उनके जो बच्चे हमारी गोदों में हैं, यानी ये पैसा जो था हो सकता है उनकी विरासत, माँ बाप की विरासत से मिला हो, पिछले खामदों से मिला हो, क्योंकि वो तो माशाल्लाह अरब के औरतें तो अमीर होती हैं, वो लेती हैं अपने हकूक पूरा गिन गिन के लेती हैं हक़ महर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बिलाल अंदर गए, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह दो औरतें दरवाजे पे, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे नाम ना बताना, बस मसला पूछ लो। तो उन्होंने कहा दो औरतें दरवाजे पर हैं, तो वो ये मसला पूछ रही हैं कि क्या हम अपने खामदों पर, उनके बच्चे जो है उन पर सदका करें, उन पर खर्च करें, तो वो भी इस पर भी हमें सवाब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो कौन औरतें हैं, उनके नाम बताओ। तो हज़रत बिलाल गए, देख के गए, उन्होंने कहा ज़ैनब। उन्होंने कहा बताओ मैं ज़ैनब हूँ। आपने फरमाया कौन सी ज़ैनब? उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि शर्म आ रही थी। तो उन्होंने आपने फरमाया उसको बताओ कि तुझे दो अजर है, एक सदक़े का और एक कराबतदारी का। इतना प्यारा दीन है, यहाँ तक कि जो हमारे हस्बैंड पाक कमाई लाकर हमें खिलाते हैं वो भी सदका है।
उस पर भी उनको सदके का अजर है। सुभान अल्लाह, फर्ज भी अदा कर रहे हैं और सदके का सवाब भी पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका कौन सा है? अफजल सदका है फरमाया कम माल वाले के, जिसके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़ा माल है, उसकी बहुत कोशिश करना, उसका दिल चाहे कि मैं इस थोड़े से में इससे भी खर्च करूं। अच्छा, और पहले शख्स उस शख्स को दे जिसका नफका तुझ पर वाजिब है, यानी सबसे पहले जो सपोर्टर है, जिसका जिम्मा है उसके ऊपर कि मैं प्रोवाइडर हूँ अपनी फैमिली का, उसमें माँ बाप हैं या बीवी बच्चे हैं, तो सबसे पहले उनसे स्टार्ट करे, ये उसका सदका है। बाद में दूसरे देखे, घर वालों को पहले देखे और बाद में घर से बाहर जाए। अच्छा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त औरत अपने घर के खाने में से खर्च करती है जबकि वो फजूल खर्ची नहीं कर रही, तो इसको सवाब होता है, और जो वो खर्च करती है इसके खामद को सवाब होता है, और जो कमाता है, और जो नौकर को दे के वो दरवाजे पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो होता है ना, फकीर आया या कोई साया आया तो उसको हम देते हैं कि जाओ उसको दे आओ, तो साइल को भी दिया और उसने जाके दे दिया, तो उन तीनों को बराबर बराबर सवाब है। और किसी का सवाब किसी से लेकर नहीं अल्लाह पाक देते, जितना खामद को सवाब मिला उसने जो कमाया, जितना औरत को सवाब मिला और जितना नौकर को सवाब मिला जिसने वहाँ पहुँचाया। इसी तरह जब हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो हम जिनको भी भेजते हैं जब वो देते हैं तो उनको भी उतना ही सवाब मिलता है जितना हमें मिल रहा होता है, तो सुभान अल्लाह उनको भी हम उसमें शरीक कर देते हैं। एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें इसमें। इधर फरजाना कोई है? हाँ जी मैं वो आपको बाहर को बुला रहा है, बेटा शराब। एक बादशाह था। अब कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो अमीर हैं उनका देखते हैं कि फलां ने मस्जिद बनवा ली, फलां ने ये किया, तो हमारा दिल बड़ा खराब होता है। हम कहते हैं यार अल्लाह वो तेरी कितनी खुश नसीब बंदी है या बंदा है, उन्होंने कोई स्कूल बनवा लिया है, कोई मस्जिद बनवा लिया है, कोई ऐसा बड़ा काम किया है, तो हम तो हंसते भर के रह जाते हैं। दिल तो हर एक का करता है ना। एक बादशाह था, उसने एक मस्जिद बनवाया। बादशाह था, उसको क्या कमी थी, उसने हुक्म दिया, उसके हुक्म के मुताबिक बड़ी शानदार मस्जिद तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तो उसमें एक मिस्त्री आया, तरखान जो जिसे हम कहते हैं ना, मिस्त्री जो लकड़ का काम करते हैं, वो आया तो उसने कहा कि बादशाह आपने जैसी चाही मस्जिद बन गई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन मैं तो एक गरीब मिस्त्री हूँ और मुझे हुनर है कि मैं परनाले बनाता हूँ जिससे बारिश का पानी नीचे जाता है। तो मैंने देखा है कि परनाला नहीं लगा हुआ मस्जिद को, तो जब बारिश होगी तो पानी छत के ऊपर ठहर जाएगा, तो मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं परनाला बना के लगा दूं ताकि पानी नीचे जाता रहे। बादशाह ने कहा हाँ कोई बात नहीं, तेरी बहुत हसरत है तो तू कर ले, परनाले का क्या है, तू लगा दे परनाला। उसने परनाला लगा दिया। बादशाह को रात को ख्वाब आया और उसने देखा कि वो जन्नत में फिर रहा है और सुर्ख याकूत का महल है और उसके ऊपर उस बादशाह का नाम लिखा हुआ है। तो उसने पूछा फरिश्तों से कि ये मेरा महल है? उन्होंने कहा हाँ तेरा महल है। क्यों, किस काम के बदले में? उन्होंने कहा कि तूने अल्लाह का घर बनाया और अल्लाह का वादा है कि जो मेरा घर बनाया मैं उसका घर जन्नत में उसका बदला देता हूँ, तो ये तेरा वो मस्जिद जो बनवाई है अल्लाह का घर, उसके बदले अल्लाह ने जन्नत में तेरा घर तैयार किया है। तो साथ जब बड़ा खुश हो गया, जब निकलता है तो उसके साथ ही एक और वैसे का वैसे महल तैयार है, सुर्ख याकूत का, वैसे का वैसे ही, और उसके ऊपर उस मिस्त्री का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। उसने कहा ये क्या, ये उसका महल मेरे महल जैसा, मैंने पूरी मस्जिद बनवाई है और ये तो उस मिस्त्री का नाम है जिसने वो परनाला लगाया है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसको मैं जितनी ताकत दूं, मेरे पास खलूस की कीमत है, खलूस की कदर है, जितनी ताकत थी उस मिस्त्री के पास उसने परनाला लगा दिया, उसको भी उतना ही सवाब मिला जितना तूने मस्जिद पर लगा दिया, तुझे ताकत ही मैंने इतनी दे रखी थी, तो कौन सा तूने कमाल किया कि तूने मस्जिद बनवा दी, ताकत मैंने दी थी और उस बेचारे मिस्त्री को जितनी मैंने ताकत थी। इसलिए जब हम कोई सदका करें तो कभी दिल में ये ख्याल ना करें कि हाय ये $5 इस मस्जिद में डाल रही हूँ, इससे क्या होगा। इस ख्याल से, इस नीयत से डालें कि यार अब इस वक्त मेरी ताकत इतनी ही है, इसको अपनी शायान शान इसको कबूल फरमा और इस मस्जिद से मुझे भी सवाब का बड़ा हिस्सा
عطا فرما. تو نیت ہماری جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اللہ پاک کے پاس کوئی کمی نہیں. ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں, بڑا خوبصورت واقعہ. یہ ایک ہاشمی شہزادہ تھا, عراق کی بات ہے, بصرہ کی. تو وہاں پر نوجوان شہزادہ تھا, 22-23 سال اس کی عمر ہوگی, اور سید خاندان سے تھا ہاشمی. تو اس کے پاس پیسے آئے, کہیں وراثت سے آئے یا جس طرح سے بھی آئے. اس نے کہا کہ میں نے اپنا بہت بڑا محل تیار کرنا ہے. اس نے محل کے لیے نا وہ کھودنا جو ہے, کھدوانا, محل کی کھدوائی شروع کر دی. حضرت مالک بن دینار بہت بڑے امام تھے. وہ اپنے دوست کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے, تو رستے میں وہ دیکھا تو وہ جو ہاشمی شہزادہ ہے وہ بیٹھا ہوا مستریوں کو اور مزدوروں کو ہدایت کر رہا ہے کہ یہاں یہ کھودو, یہاں یہ کھودو. آپ رک گئے, پوچھا کہ یہ کیا بنوا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں محل بنوانا چاہ رہا ہوں, اپنے لیے ایک محل بنوا رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کتنا خرچہ تقریباً آئے گا؟ تو انہوں نے کہا 1 لاکھ دینار. دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ. تو انہوں نے کہا تقریباً 1 لاکھ دینار اس پر خرچ آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا. تھوڑی دیر وہ اٹھ کر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آئے. ایک خیال آیا ذہن میں, اسے کہتے ہیں کہ اگر بیٹا تو ایک سودا کر لے, یہ محل تو بنائے گا, پھر اس محل کو تو سجائے گا, اس کے سجاوٹوں میں کھو جائے گا, تو اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا, اور پھر ایک دن آئے گا کہ تجھے یہ محل چھوڑ کے جانا پڑے گا قبر کے اندر. تو کیوں نہ تو ایسا محل بنا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور جس کو نہ کوئی موت تم سے چھین سکے گی, اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. ایسا محل کیوں نہ بنا, سودا کر لے, یہ پیسے 1 لاکھ دینار مجھے دے, میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, اور اللہ تیرے لیے ایسا محل تیار کرا دے گا. اس نے کہا مجھے آپ 1 رات سوچنے کا موقع دیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑا سودا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں. جب رات کو گئے تو ساری رات حضرت مالک بن دینار دعائیں کرتے رہے کہ یا رب العزت اس کو نا آخرت کا محل چننے کا اس کے دل میں ڈال, اس کا یہ ارادہ کر کے وہ آخرت کا سودا کرے. اگلی صبح پھر ایسی نماز پڑھ کے اس کے پاس واپس گئے, اسے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے, کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ پیسہ جب آپ اسے لیں گے تو واقعی مجھے جنت میں محل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں, تصدیق کرتا ہوں. اس نے کہا لائیے پھر دوات اور قلم. نوکروں سے کہا قلم دوات لاؤ. قلم دوات لایا گیا, پیپر لایا گیا. کہا لکھ کے دے, اس کے اوپر لکھیں کہ میں نے اس ہاشمی شہزادے سے اپنا نام بتایا, اس سے 1 لاکھ دینار لیے ہیں, اور اس کے بدلے اس کو جنت میں محل اللہ تعالیٰ دے گا. تو انہوں نے لکھ دیا, نیچے درگاہوں کے سامنے اپنے سائن کر دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پیپر مجھے دے دیں. نوکروں سے کہا وہ توڑے اندر لے جاؤ, دیناروں کے توڑے جو ہے نا بوریوں میں پڑے ہوئے تھے وہ لا کے ان کو دے دو. نوکروں نے توڑے لا دیے. یہ اٹھے اپنے دوست کے ساتھ جا کے بازار میں بیٹھ گئے. صبح بیٹھے رات تک سارے دینار اللہ کے راہ میں خرچ کر کے شام کو گھر چلے گئے. اب کوئی مہینہ گزرا ہوگا تو ان کو خیال آیا کہ اس ہاشمی شہزادے کا پتہ تو کیا جائے, کتنا اچھا اس نے فیصلہ کیا, اس کو ذرا حوصلہ افزائی کرے, جا کے ملے, دل چاہا کہ ملاقات ہو. جب اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا تو اس کے گھر کے اوپر کالا کپڑا لگا ہوا تھا. اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی مرگ ہو جاتی تھی, کوئی فوت ہو جاتا تھا, تو وہ اپنے دروازے پر کالے کپڑے کو تان دیتے تھے. اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس گھر میں مرگ ہو گئی. انہوں نے جب کالا کپڑا دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بیٹھ گئے اور پوچھا کہ کس کی وفات ہوئی ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ یہ وہی ہاشمی شہزادہ جس کی مہینہ پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تھی, اس کی وفات کل رات وفات ہو گئی. بہت دکھ ان کو لگا, بہت دکھ لگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ گھر ان کے بھائی جو چھوٹا تھا نا, اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کاغذ جو ہے نا میرے کفن میں رکھ دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب اس کو دفنایا گیا تو بھائی نے وہ کاغذ جو عہد نامہ تھا وہ اس کے کفن میں رکھ دیا, سینے کے اوپر, دفنا کے گھر آ گئے. اسی رات یعنی صبح دفنا دیا ہے تو رات کو امام مالک عبادت کر رہے ہیں, تو ان کے عبادت خانے میں ان کے سامنے مصلے کے اوپر پرچہ آ گیا, وہی پرچہ, اور اس پر نور سے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو وہ بھی دیا اور مزید بھی دیا. سبحان اللہ. اب یہ پرچہ حیران ہو رہے ہیں, اور ان کو تو پتہ چل گیا کہ میرے رب نے قبر سے نکالا ہے اور مجھے لا کے دیا کہ تیرے دل میں کہیں خیال تک نہ آئے تھوڑا سا بھی کہ میرے پروردگار یا اللہ پتہ نہیں تو نے اس کو محل دیا ہوگا کہ نہیں. تو یہ صبح کو یہ پرچہ لے کے گئے ان کے گھر. تو جو اس کا بھائی تھا وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن میں رکھ کے اوپر مٹی ڈالی ہے, آپ کے پاس یہ پرچہ کیسے آیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے وہاں سے نکلوا دیا ہے, اور یہ پڑھو. اور ایسی روشنائی سے لکھا ہوا تھا نور سے کہ کوئی بھی پڑھ سکتا تھا کہ ہم نے اس کو وہ بھی دیا اور مزید بھی دیا.
تو سبحان اللہ یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھول لے اور ہم بھی کھول کھول کر سخاوت کریں اللہ کی راہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آج پڑھ رہی تھی تو باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے, تو ایک سائل آیا اور سائل نے کہا کہ یار حضرت علی آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیں, میں محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں شہزادے پاس کھڑے تھے چھوٹے چھوٹے. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا اپنے والدہ سے کہو کہ ان کے پاس ایک درہم مجھے دے دیں. درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے, تو ایک درہم مجھے نا لا دو اپنی امی سے. وہ اندر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جان سے کہو کہ وہ درہم 6 تو آپ نے آٹا خریدنے کے لیے مجھے دیے ہوئے, تو آپ مانگ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک درہم دے دو, پتہ چلتا کہ کسی کو دینے ہیں سائل کو. جب وہ واپس آئے شہزادے انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت علی کو بہت غم سا لگا. تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ, ایک مومن کو جو اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے جو اللہ کے خزانوں میں ہے. اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں پر اس کی نظر ہو, جو اپنے پاس ہے اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے. کہنے لگے بیٹا امی جان سے کہو کہ وہ 6 درہم تمہیں دے لے کے آؤ. وہ گئے, شہزادہ جا کے شہزادی سے لے آیا 6 درہم. آپ نے اٹھائے سائل کو دے دیے. اب وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے, اب گھر میں تو آٹا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص اونٹ کی نکیل اس نے پکڑی ہوئی ہے, وہ پاس سے گزر رہا ہے. سلام دعا لی, ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی اونٹ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی 140 درہم کا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, یہاں اس کو باندھ دو, مگر یہ ہے کہ پیسے میں تھوڑی دیر بعد میں دوں گا, اس وقت میرے پاس پیسے نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں باندھ دیتا ہوں, آپ پہنچا دیں پیسے. باندھ گیا, اونٹ بندھا ہوا. ایک اور شخص آیا تھوڑی دیر بعد, اس نے کہا یا حضرت علی یہ بڑا خوبصورت اونٹ ہے, کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہے. اچھا تو بیچنا چاہیں گے؟ جی بیچوں گا. کتنے کا؟ آپ نے فرمایا 200 کا. اس نے کہا یہ لیں جی 200. آپ نے 140 اس کو بھجوائے جس سے اونٹ لیا تھا, اور 60 درہم گھر لے کے گیا حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھ کے. تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ سبحان اللہ وہ گھرانہ ایسا تھا کہ وہ تو مزدوری کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی, کیونکہ کبھی اتنا جوڑا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دے. سال کہاں انہوں نے رکھنا تھا گھر میں کچھ جوڑ کے جمع کر کے. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس اللہ کی طرف سے آئے جس کا وعدہ ہے کہ میری راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. اور 10 دنیا 70 آخر کا تو وعدہ ہے نا. تو 6 دینار آپ نے بھیجے تھے نا, 6 درہم, یہ 60 لے لیں. اسی وقت اللہ نے اس کو 60 میں بدل کے آپ کو پہنچا دیے. تو بس ہمارے ایمان کی تھوڑی سی کمزوری ہے کہ ہمیں شیطان ڈنگ بہت مارتا ہے. ہائے کم ہو جائیں گے, کیا کرنے لگی ہو, اپنے جوڑے بناؤ. ہم اپنے جوڑے بناتے بناتے تھکتے نہیں, لیکن انہیں میں سے کچھ نکال کے اگر ہم اللہ کی راہ میں ہم کہیں کہ اتنی تو میں تسبیحاں لوں گی نا, اتنے میں جا نماز لوں گی ان پیسوں سے, اتنے میں کسی غریب کے کپڑے لوں گی ان کو دوں گی, تو وہ ایک شعر ہے جو ہم کریں. اپنے لیے بنوائیں مگر ہاتھ سے نہیں گزرے کہ 100 سوٹ بناتے چلے جائیں, 50 سوٹ بنا. اپنے نفس کو ہی اس کی عبادت میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں. اسی کو یہی نہیں بھر رہا, یہ بھر ہی نہیں رہا. ایسا خبیث ہے, یہ بھرنے کو آ ہی نہیں رہا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ بس بہت ہو گیا, اب کچھ اللہ کی راہ میں دے. ان کو دیکھ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کی طرف دیکھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اسی طرح سے کھولے دل اور ہمارے دماغ اور ہمارے دل. سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, ہم تو کہتے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہو اسے خوب انجوائے کریں, اسے اپنے پاس رکھیں. صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا کہ وہ جو چیز انہیں پسند آتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کو تو پہلے میں اللہ کی راہ میں دوں نا, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے. کہتے تھے میں نے اپنے گھر میں جمع کرا دی, میں نے اپنے ہمیشہ کے گھر میں اپنی چیز اپنے ہاتھوں سے جمع کرا دی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں تھے, اور اونٹنی بڑی خوبصورت تھی, جوان تھی, اور اس کی جب اس پہ چل رہے تھے تو اس کی چال پسند آ گئی. وہ ایسی مٹک مٹک کے چلنے لگی کہ ان کو چال بڑی پسند آئی. تو اسی وقت اپنے غلام نافع سے کہا کہ اونٹنی کو روکو اور مجھے نیچے اتارو. نیچے اترے, فرمایا کجاوا اتار لو. کجاوا اتارا تو حضرت نافع ان کے جو غلام ہے آزاد کرتا, وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے اونٹنی کی آپ نے کچھ محسوس کیا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے, تو اس لیے آپ اٹھ گئے ہیں, اونٹنی سے نیچے اتر گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے نافع,
یہ اونٹنی مجھے بہت پسند آ گئی ہے, اس کی چال نے مجھے میرے دل کو خوش کر دیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں قربان کر دوں. مکہ مکرمہ جا رہے تھے, مکہ کا سفر تھا, تو فرمانے لگے اس کے گلے میں وہ ڈال دو نشانی, اس کو وہ نشان لگا دو اور اس کو قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دو, اور اب ہمارے لیے کسی اور اونٹنی کا انتظام کرو. سبحان اللہ. یعنی جو چیز ان کو پسند آتی تھی وہ اپنے آخرت کے لیے جمع کرا دیتے تھے. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے, تو ان کو بھی ایک دفعہ سفر میں تھے, تو دیکھا کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے ہیں, 10-12 گھر تھے ان کے, اور وہ اتنے کمزور تھے کہ ان کی ہڈیاں اور ان کی ایک ایک ہڈی آپ پسلی گن سکتے تھے, اتنے کمزور تھے. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ رک جاؤ اور دیکھو کہ میرے مال میں, اپنے غلام سے کہا سب سے جو بہترین مال ہے, اونٹ ہے, وہ لاؤ اور مجھے دکھاؤ, اس کو ذبح کرو اور ان گھروں کو اس کے حصے بنا کے تقسیم کر دو. غلام گیا اور اس نے جا کے تو ایک اونٹ لے آیا. تو آپ نے فرمایا میرے حساب سے, میرے خیال سے تو میرے مال میں جس وقت میرے پاس ہے ایک اونٹنی ہے جو بہت تازہ ہے, بہت موٹی ہے, بہت جوان ہے, اور وہ ہے, اور تم یہ اونٹ لے آئے ہو. اس نے کہا جی نہیں, میں سب سے عمدہ مال ہی لایا ہوں, یہی عمدہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مان رہا, میرے حساب سے قسم کھاؤ کہ تم نے یہی میرے مال میں سب سے عمدہ ہے. اس نے جب قسم آپ نے فرمایا, اس نے کہا جی میں قسم تو نہیں کھا سکتا, کیونکہ ہے تو واقعی اونٹنی جو اس سے زیادہ موٹی اور اس سے زیادہ جوان ہے, خوبصورت بھی ہے, لیکن میں نے یہ سوچ کے اسے چھوڑ آیا ہوں کہ وہ تو آپ کے کام آئے گی, وہ بچے دے گی, دودھ دیتی ہے, آپ پیتے ہیں, آپ کے کام آئے گی. تو آپ نے تو اللہ کے راہ میں ذبح ہی کرنا ہے نا, گوشت ہی دینا ہے, تو یہ اونٹ بھی دے دے, گوشت ہی دینا ہے نا, مطلب تو گوشت ہے. تو آپ نے فرمایا قسم کھا کے تو واقعی میرے خیال سے اس کو چھوڑ آیا کہ وہ میرے کام آئے گی. غلام نے کہا کہ یا حضرت چھوڑ تو اسی لیے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر میرا احساس تھا نا تجھے اور میرے کام کا خیال تھا کہ میرے کام وہ آتی, تو میرے کام اس نے اس وقت آنا جب تم سب نے مجھے اٹھا کے قبر کے گڑھے میں پھینک آنا ہے. اس وقت واقعی وہ اونٹنی میرے کام آئے گی. جا اس کو وہی باندھ اور وہ اونٹنی لے کے آ اور اس کو ذبح کر, اس کے 10 حصے کر, ایک حصہ 11 حصے کر, 10 گھروں میں پہنچا, یہ جو گھر میں دیکھ رہا ہوں, اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ سب لشکر والے کھائیں. تو سبحان اللہ, وہ کیا کرتے تھے کہ جو خوبصورت چیز ان کو پسند آتی تھی وہ اس کو اپنی آخرت کے لیے آگے جمع کرا دیتے تھے. اور ہمیں جو پسند آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جتنا سیو کر سکیں, لاکر میں رکھیں, الماریوں میں رکھیں, لاکھوں میں رکھیں, دیکھتے رہیں کہ کوئی چور تو نہیں لے گیا. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں جہاں پر آئے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہم بیچیں گے. اور آخر میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو سارے ہمارے اعمال کا جو ہمیں موقع دیا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 طرح کے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا اکاؤنٹ, ہماری بک کھلی رہتی ہے, علیین میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, مگر اس میں فرشتے لکھتے رہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیک اولاد, صدقہ جاریہ. سبحان اللہ. دوسرا وہ علم جو ہم اپنی زندگی میں سکھا جائیں, کسی کو قرآن پاک سکھا دیا, کسی کو قرآن کی باتیں سکھا دی, کسی کو کوئی حدیث سکھا دی, کسی کو طہارت سکھا دی, کسی کو نماز سکھا دی, چھوٹی چھوٹی باتیں جو اپنے بچوں کو سکھا دیں. یہ جو بھی علم ہم اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں سکھا گئے اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہے, تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ عمل کریں گے اور آگے سے وہ سکھاتے رہیں گے, وہ قیامت تک انشاءاللہ رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ, وہ ختم نہیں ہوتا. اچھا, تیسرا یہ کہ کوئی ایسی چیز صدقہ جاریہ, ایسی چیز ہم چھوڑ گئے جس سے اللہ کے بندے نفع اٹھا رہے ہیں. کوئی پانی کا انتظام کر گئے, کسی کو کوئی ایسی چیز بنا گئے, کس اصال ثواب کے لیے, کوئی بھی کار خیر کے لیے جہاں اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, نفع اٹھا رہی ہے, چاہے دنیا کا ہے چاہے دین کا ہے, تو وہ بھی ہمارے بک میں لکھا جاتا رہے گا انشاءاللہ جب تک لوگ وہاں سے نفع اٹھاتے رہیں گے. تو یہی ہے کہ دنیا کا ہمارا یہاں کا آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کے خزانوں میں جہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی, وہاں ہم اپنی اصلی خزانوں میں بیچتے رہیں, کیونکہ اصل ہمارا گھر بھی وہی ہے اور ہماری اصل زندگی بھی وہی ہے. یہ تو صرف چند روزہ زندگی ہے جو آزمائش کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے, اور ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپے, ہمارے دلوں کو صحابہ کرام جیسا کشادہ فرمائے, اور صدقے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے, اور ہم اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے دے کر دنیا سے جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی کویسچن ہو گیا کر سکتے ہیں.
सदका मस्जिद में दे सकते हैं। मस्जिद को सदका नहीं, वैसे उसकी डोनेशन देते हैं और उसका स्वाब अलहदा है। मस्जिद में हमने जितना, जैसे मैंने अभी दर्स में बताया तो है, मस्जिद में हमें जितनी तौफीक दें और उसका स्वाब है, मगर सदका जो है वो मस्जिद में नहीं, सदका सैयद को नहीं देना और मस्जिद में नहीं। हम देखते हैं ना डोनेशन बॉक्स लिखा होता है, डोनेशन मस्जिद, और सदका अलहदा लिखा होता है। तो सदका अलहदा, सदका हमारा मैल कुचैल है, हमारी सख्तियाँ, हमारी बलाओं का मैल कुचैल के अल्लाह टाल दे। मस्जिद के लिए मैल कुचैल तो नहीं, मस्जिद में हम वैसे वो मनी दें जिस तरह से हम चाहते हैं कि इतना मैं भी मस्जिद में हिस्सा डालना चाहती हूँ, तो वो उसका सवाब है। और उनके ऊपर लिखा होता है। जी लिखा होता है, उसी बॉक्स में डालें जहाँ पे उसी बॉक्स में डाल दें। जी डोनेशन बॉक्स में डालें। उन्होंने लिखा था ना मस्जिद के लिए, उसमें डालें। सदका के लिए जो डालेंगे वो इन लोग गरीब मुल्कों को भेजते हैं, वो भी ठीक है, वो सदका है, मगर मस्जिद के लिए जो देने वो अलग बॉक्स में डालें। वो मस्जिद में बड़ी होती है ना, तो उसमें हाँ, लेकिन वो उधर जाते उधर है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नाम शुरू करते हैं। एक और बात है साहिबा, जब हम किसी को ज़कात देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ज़कात जब आप देते हैं तो बाकी लोगों को बताना चाहिए, तो क्या देने वाले को भी बताना चाहिए कि हम ज़कात दे रहे हैं? अगर हम समझते हैं, नहीं ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, अगर वैसे हम मैं समझते हैं ना जी। कि देने वाले को जिसको हम दे रहे हैं वो वाकई मुस्तहिक है हमारे नॉलेज के मुताबिक, तो उसको बगैर बताए भी दे सकते हैं। मगर सारी ज़कात, जैसे मैंने कहा ना, ऐसा ना हो कि हम इतनी ज्यादा दे के वो खुद साहिब निसाब हो जाए, यानी वो खुद 7.5 तोले सोने की कीमत के बराबर उसके पास हो जाए, उसको बांट दे, उसको बांट के थोड़े थोड़े मुस्तहिक। एक और मगर बात उसको है, बताने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग सदका देते हैं, जी सदका है या अल्लाह की राह में जैसे हम देते हैं, हम किसी ऐसे बंदे को देखते हैं कि चलो वो खाना पीना तो उनके लिए है, लेकिन एक्स्ट्रा जरूरत के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिल्कुल मैंने कहा ना, लग्जरी के लिए नहीं। आप ऐसा नहीं कि उसको लैपटॉप चाहिए, उसको फलां सेल फोन चाहिए, उसके लिए पैसे दे दें। नहीं नहीं, हाँ ऐसे बिल्कुल, लग्जरी के लिए नहीं। बच्चा पढ़ रहा है या ये कि बेसिक नीड्स के लिए आप दे सकते हैं, बेसिक नीड्स के लिए, तालीम के लिए दे सकते हैं, दवाई इलाज के लिए दे सकते हैं, उनके खाने पीने राशन के लिए दे सकते हैं, मगर लग्जरी नहीं करना। क्योंकि मैंने कुछ को ऐसा भी देखा है कि वो सारा माल एक को दे के उसकी जहेज के इतना ज्यादा बना दिया, तो लग्जरी में नहीं छुपाना जरूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व सुहाबी सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम लब्बि सल्ली अला की